हादिही बिन्ती खैरुन उसीबत फिया, फरमाया ये मेरी बेटी बड़ी बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बेटी है मेरी, इसने मेरी वजह से तकलीफें उठाई है। मेरी ये बेटी सारी बेटियों में अफजल है, इसने मेरी वजह से ये मुसीबत और तकलीफ उठाई है। हजरत ज़ैनब की वफात और इंतकाल का सबब भी ये बड़ा सबब था। और अबुल आस के बारे में आप इस्लाम बहुत खुश थे। जब रुकैया और उम्मे कुलसूम इन दोनों का निकाह हुआ अबू लहब के बेटे उतबा और उतैबा के साथ, ये तो हुजूर ने ऐलान नबूवत कर दिया। अबू लहब ने अपने बेटों से कहा कि जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक नहीं दोगे मैं तुमसे बात नहीं करता। उन दोनों ने जाकर हुजूर की दो बेटियों को तलाक दी। अबू आस इब्ने रबी के खानदान ने पूरा जोर लगाया, पूरे मक्के वालों ने जोर लगाया कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दे। सारे मक्का वालों के जोर लगाने के बावजूद उन्होंने कहा मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, तुम सबको छोड़ दूंगा, अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा। इस वजह से हुजूर साहब बहुत खुश थे। और फिर इसी की बरकत ये थी कि अबुल आस इब्ने रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बन गए और बाद में मुसलमान भी हो गए, हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए। तो ये चारों बेटियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किससे थी? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से थी। अल्लाह की शान, अल्लाह की हिकमत होगी, इन चारों बेटियों में से हजरत उम्मे कुलसूम की औलाद हुई। हजरत रुकैया और उम्मे कुलसूम दोनों किसके निकाह में थी? हजरत उस्मान के निकाह में। पहला दामाद हुजूर के कौन है? अबुल आस इब्ने रबी। दूसरे दामाद हजरत उस्मान है। रुकैया और उम्मे कुलसूम ये दोनों बेटियां हजरत उस्मान के निकाह में थी। और हजरत उस्मान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फूफी है ना, उम्मे हकीम बैज़ा, उनकी बेटी थी अरवा। अरवा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला की फूफी वालिदा लगती है। अरवा किसकी बेटी है? उम्मे हकीम बैज़ा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी है, उस सगी फूफी की बेटी है अरवा। और अरवा जो है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला की वालिदा है। ये करीबी रिश्ता भी था। फिर बेटी भी दे दी। रुकैया का इंतकाल हुआ, उसके बाद हजरत उम्मे कुलसूम भी आपने इस्लाम के निकाह में दे दी। और कहा मेरी 10 बेटियां होती ना, मैं यके बाद दीदी उस्मान के निकाह में देता चला जाता। हजरत ज़ैनब से हुजूर अलैहिस्सलाम अबुल आस का एक बेटा एक बेटी पैदा हुई। बेटे का नाम अली था, एक बच्चा तो जाया हो गया। दूसरा बेटा जो पैदा हुआ उसका नाम अली था, और बेटी जो पैदा हुई उसका नाम उमामा था। हजरत ज़ैनब के कितने बच्चे थे? दो। एक का नाम अली। ये वही अली है, ये वही अली है जब फतह मक्का के मौका पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का के अंदर जब दाखिल हुए तो वो तस्वीरें लगी हुई थी। तो इस अली को आपने अपने कंधों के ऊपर बिठाया और कहा कि इन सारी तस्वीरों को खत्म करो। और बेटी कौन थी? उमामा। ये वही उमामा है कि जब आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा करते थे तो ये आपके कंधों पे चढ़ के बैठती थी। आप जब रुकू में जाते थे तो उसको कंधे को उठा के नीचे रख देते थे, सजदा करके जब उठते थे फिर कंधे पे बिठा देते थे। इतनी मोहब्बत करते थे अपने नमाज़ों से। लेकिन हजरत ज़ैनब की बेटी के बेटे हजरत अली, उनका इंतकाल बचपन में ही हो गया, वो ज्यादा बड़े नहीं हुए। निकाह और शादी से पहले उनका इंतकाल हो गया। उमामा इनका निकाह हुआ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला की वसीयत के मुताबिक हजरत अली से। हजरत फातिमा का जब इंतकाल होने लगा ना, हजरत फातिमा की मौजूदगी में हजरत अली ने कोई शादी नहीं की, बल्कि एक दफा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने शादी का इरादा किया, या हुजूर को ये बात पता चली कि अली अबू जहल या अबू लहब की बेटी से निकाह करना चाहता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बुलाया और कहा अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के दुश्मन की बेटी इकट्ठी नहीं रह सकती, उसे शादी करनी है तो उसे छोड़, अगर इसको रखना है तो फिर उससे शादी नहीं हो सकती। दुश्मन रसूल है, दुश्मन खुदा है, तो आपकी जिंदगी में निकाह नहीं किया। जाते हुए हजरत फातिमा ने कहा कि अगर आप निकाह करना, मेरे बाद जब निकाह करें तो मेरी जो भांजी है, किसकी बेटी? हाँ, ज़ैनब, हजरत फातिमा की बड़ी बहन,
فرمایا میری بھانجی ہے زینب کی بیٹی امامہ، میرے بعد آپ اس سے نکاح کریں، اس لیے کہ وہ میرے بیٹوں کی کیا لگتی ہے، کیا لگی، خالہ زاد بہن بھی ہے، خالہ زاد امامہ حضرت فاطمہ کے بیٹوں کی خالہ زاد بہن بھی ہے، تو کہا کہ یہ میرے بیٹوں کے حق میں ٹھیک ہوگی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ کی بھانجی حضرت زینب کی بیٹی امامہ کے ساتھ نکاح کر دیا، لیکن حضرت امامہ سے حضرت علی کی کوئی اولاد نہیں، حضرت امامہ سے حضرت علی کی کوئی اولاد نہیں، تو حضرت زینب کی اولاد، بیٹا شادی سے پہلے فوت ہو گیا، بیٹی حضرت علی کے نکاح میں آئی، کوئی اولاد نہیں ہوئی، حضرت علی کی شہادت کے بعد انہوں نے پھر نکاح کیا، ان سے بھی کوئی اولاد نہیں، دوسری بیٹی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، وہ بھی بچپن میں فوت ہو گیا، تیسری بیٹی ام کلثوم، اس کی اولاد ہی نہیں، چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اللہ نے اس بیٹی کو اولاد دی تھی اور اسی کی اولاد سے اللہ نے حضور کی نسل کو چلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے بیٹے حضرت حسن پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے تو حضرت علی نے نام کیا رکھا، حرب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نام رکھا ہے میرا بیٹا، دکھاؤ مجھے، علی حرب رکھا ہے، نہیں فرمایا حسن۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام پھر حرب رکھا، تو کہا کیا کا نام رکھا ہے، کہا کہ حرب، کہا نہیں کہ حسین ہے۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، کیا نام رکھا ہے، حرب، کہا نہیں یہ محسن ہے۔ تین بیٹے تھے، حسن، حسین، محسن، یہ تینوں بیٹے کس سے تھے، حضرت فاطمہ سے تھے۔ حضرت محسن کی آگے اولاد نہیں چلی، حضرت فاطمہ کی اولاد حضرت حسن اور حضرت حسین سے آگے چلی۔ بیٹیاں آپ کی تین تھی، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام پہ رکھے، تاکہ ہر وقت یہ بیٹیاں جب میں نام لوں گی مجھے اپنی بہنیں یاد آ جائیں، تو بہنوں کے خیال اور تصور کی بنیاد پہ بیٹیوں کے نام بھی زینب، رقیہ، ام کلثوم رکھے۔ اولاد اور نسل آپ کی حضرت حسن اور حضرت حسین سے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ الرضوان جو قرب قیامت میں آئیں گے وہ حسنی سادات میں سے ہیں۔ کس میں سے ہوں گے؟ آج الفاظ لوگ ہیں خوارج قسم کے، وہ کہتے ہیں یار یہ سادات کدھر سے آ گئی، حضور کی تو میری نہ اولاد تھی، بھائی نہیں تھی نا، بہت ہو گئی، تو بیٹیوں میں سے بھی تین بیٹیوں کی اولاد آگے چلی نہیں، ایک بیٹی حضرت فاطمہ، تو نسل بیٹے سے چلتی ہے بیٹی سے چلتی ہے، ہاں بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے تو نہیں چلتی۔ تو حضور علیہ السلام کی اولاد کس سے چلی ہے؟ بیٹی سے چلی ہے، یہ آپ کا امتیاز اور خصوصیت ہے۔ باقی کتنی بے شمار چیزیں جس میں نبی اور عام امتی میں فرق ہے، یہاں فرق نظر نہیں آتا ہے۔ عام لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے اور نبی کی نسل اس کی بیٹی سے چلتی ہے، اور وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی، حضور علیہ السلام نے فرمایا امام مہدی علیہ الرضوان حسنی سادات میں سے ہوں گے، تو امام مہدی کب آئے گے؟ قرب قیامت میں۔ تو پتہ چلا کہ سادات قیامت تک رہیں گے۔ سادات کب تک رہیں گے؟ قیامت تک رہیں گے۔ آخری جھنڈا بھی اس امت کا سادات کے ہاتھ میں ہوگا۔ سیادت اور قیادت حسنی سید محمد ابن عبداللہ، حضور نے فرمایا اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا۔ والد کی طرف سے حسنی ہوں گے، والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے، تو حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کی یہ جو چار بیٹیاں ہیں، میں نے عرض کیا اہل سنت والجماعت کا اجماعی موقف یہی ہے کہ یہ چاروں بیٹیاں کس سے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کے اوپر اہل سنت والجماعت کی اصل دلیل قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء کیا ہے ونساء، یا ایھا النبی قل لازواجک
اسی طرح یہ آپ پڑھو قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، آیت پردہ، آیت حجاب۔ اے پیغمبر جی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیویوں سے کہیے۔ ازواج جمع کا لفظ ہے تو پتہ چلا حضور کی بیویاں 3 سے زیادہ تھیں۔ جمع کا کم سے کم عدد جو ہوتا ہے، فرد جو ہوتا ہے وہ 3 ہوتا ہے۔ 3 سے کم پر جمع کا اطلاق، جمع کا لفظ نہیں بولا جاتا، 3 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ ازواج کا بیویوں سے، تو بیویاں کتنی تھی؟ 11 بیویاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں تھیں، جن میں سے 9 بیویاں آپ علیہ السلام کے عقد نکاح میں بیک وقت رہی ہیں۔ 2 کا انتقال ہو گیا تھا، 9 بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح کے اندر موجود رہی ہے۔ تو ازواج اپنی بیویوں سے کہیے، تو بیویاں 3 سے زیادہ ہے، کتنی؟ 11۔ وہ بناتی کا، یہ بنات کا لفظ بھی کیا ہے؟ بنتن کی جمع ہے، اور جب جمع ہے تو جمع کا کم سے کم اطلاق کس پہ ہوگا؟ 3 پہ، کم سے کم اطلاق۔ تو وہ بناتی کا اپنی بیٹیوں سے کہیے۔ پتہ چلا پیغمبر کی بیٹیاں 1 سے کیا ہیں؟ 1 سے زیادہ تو 4 تو ہیں نا، کم از کم 3 ہے، تو پھر کون سی 3 کو تم مقرر کرو گے؟ ایک کون سی نکالو گے بیچ میں سے؟ لہذا چاروں کی چاروں بیٹیاں کیا ہیں؟ حضور کی حضرت خدیجہ سے۔ آگے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور باقی جتنے دنیا میں ایمان والے ہیں ان کی عورتوں سے بھی کہہ دیتے ہیں۔ لہذا بنات سے مراد امت کی بیٹیاں نہیں ہیں، اپنی بیٹیاں ہیں۔ امت کی بیٹیوں کے لیے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ کا لفظ آگے الگ فرمایا ہے۔ تو یہ بنات کا لفظ قرآن پاک کی آیت میں یہ بات بتلاتا ہے کہ حضور کی بیٹیاں 1 سے زیادہ تھیں۔ پھر خود شیعہ علماء جو ان کے ہاں قابل اعتماد سمجھے جاتے ہیں، اصول اربع روافض اور شیعوں کی معتبر ترین کتابیں، کتنی معتبر ہیں کہ روافض اور شیعوں کے ہاں امام غائب نے ان کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ ان اصول اربع میں سے ایک کتاب ہے اصول کافی۔ اصول کافی کے اندر اس بات کی تصریح موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، آپ کی عمر مبارک 20 سال سے زیادہ تھی۔ پھر حضرت خدیجہ سے عاصم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، عبداللہ یعنی طیب و طاہر اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئی۔ یہ شیعوں کی کتاب اصول کافی میں موجود ہے۔ اسی طرح شیعوں کا مورخ یعقوب کلینی، اس نے تاریخ یعقوبی کے اندر اس بات کی تصریح کی ہے۔ ان کا مورخ مسعودی، اس نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ حضرت خدیجہ سے یہ 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ شیعہ کی بے شمار کتابوں کے اندر اس کی صراحت موجود ہے۔ اب یہ بات ایک صرف لذائے لفظی نہیں ہے۔ ایک آدمی جو اپنے نسب کو تبدیل کرے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی مرضی ہے، یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے۔ ایک عام آدمی کا نسب تبدیل ہو رہا ہے، تو حضور علیہ السلام کی جو نسبی بیٹیاں ہیں، جب ایک آدمی ان کے نسب کو تبدیل کرے گا تو کیا ہوگا؟ لہذا یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا بنیادی مسئلہ ہے کہ حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ کون کون سی؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں کس سے تھیں؟ حضرت خدیجہ سے تھی۔ 3 بیٹیاں اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئی، اور حضرت فاطمہ اعلان نبوت کے اگلے سال پیدا ہوئی۔ چاروں کی چار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی۔ اب قیامت تک کے لیے آپ کی یہ نسل چلے گی، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی عطرت یعنی آل اولاد خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لہذا جو اللہ کی کتاب کو اور میری عطرت کو مضبوطی سے پکڑے گا، فرمایا اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف آپ نے فرمایا کل تقی و نقی فہو آلی، ہر وہ شخص جو متقی پرہیزگار شریعت پہ چلنے والا ہے، فرمایا وہ میری آل کے اندر ہے۔ اس لیے اہل بیت سے اور خاندان نبوت سے اور قیامت تک جو حضور علیہ السلام کے نسب کے اندر آئیں گے، ان سے محبت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کا ادب احترام کرنا، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ امام ابن جوزی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر 2-4 نہیں 20 واقعات لکھے ہیں
کہ جن لوگوں نے سادات کی قدر کی صحیح معنوں میں، کچھ لوگوں نے تو سادات کو خراب بھی کیا ہے نا، کچھ لوگوں نے سادات کو خراب بھی کیا ہے. صحیح معنوں کے اندر اگر سادات کی قدر کی، ادب احترام کیا تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی چمکایا آخرت میں. ایک واقعہ سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں. ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک سید ذاتی تھی، خامد اس کا فوت ہو گیا اور 4 بچیاں تھیں اس کی یتیم. جس علاقے کے اندر وہ رہ رہی تھی اس علاقے کے اندر اس کا رہنا دشوار ہو گیا. وہاں سے وہ ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں گئی، اور جب دوسرے علاقے کے اندر گئی مسجد میں اس نے پڑاؤ ڈالا. ظاہر ہے کوئی سامان نہیں، اور سردی سے بچنے کے لیے کوئی سامان نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں. بیٹیوں کو اس نے مسجد میں بٹھایا اور وہاں ایک علاقے کا گورنر تھا، حاکم تھا، والی تھا، اس کی مجلس میں چلی گئی اور کہا کہ میں سید زادی ہوں اور میرا یہ معاملہ ہے، کچھ میرے ساتھ تعاون کرو. اس حاکم نے، والی نے، گورنر نے کہا کہ تیرے سید زادی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میں کیسے سے دلیل کروں، مجھے کیا کون جانتا ہے؟ تو اس نے آگے سے ٹھٹا کر کے بھیج دیا کہ اس طرح کی بہت سے سید ہیں، دلیل نہیں ہے. وہ عورت مایوس ہو کے سید زادی چلی گئی. قریب میں ایک مجوسی کا گھر تھا، دروازے پہ دستک دی اور کہا میں ایک سید زادی ہوں اور میرے ساتھ بچیاں ہیں اور میں اس پریشانی میں ہوں. اس نے اپنی بیوی کو بھی بتایا اور جا کے ان بچیوں کو مسجد سے لے آئے اور سید زادی کو اپنے گھر میں رکھا. ان کو کھانا بھی کھلایا، کپڑے بھی دیے، سردی سے انتظام بھی کیا. ادھر والی رات پڑ گئی، جب رات پڑ گئی تو ادھر والی حکمران بھی سو گیا اور ادھر وہ مجوسی بھی سو گیا. خواب کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ تشریف فرما ہے اور حوض کوثر، آب کوثر تقسیم کر رہے ہیں، جنت کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، لوگ اندر جا رہے ہیں. تو یہ جو حاکم تھا، والی تھا، یہ بھی آگے آیا اور لینے لگا آب کوثر یا دروازے سے اندر جانے لگا. ہاں تو کہا کہ بھائی کدھر؟ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوں. کہا کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ میرا امتی ہونے کی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ تو کہتا ہے میں ہکا بکا رہ گیا اور حضور نے کہا میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تو نے اس سے دلیل مانگی کہ کیا دلیل ہے تیرے پاس سید زادی ہونے کی. کہتا گھبرا کے اٹھ گیا اور بیوی کو بھی اٹھایا اور پریشان. صبح اٹھے اور جناب والا مجوسی کے گھر میں اتا پتا کیا بھائی وہ شہزادی کدھر گئی. مجوسی کے گھر میں پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی. ہاں بھائی وہی تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے، میں ان کو لینے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا نہیں لے جا سکتے، ان کی جو برکتیں ہم نے دیکھ لی، اب میں ان کو اس گھر سے نہیں نکال سکتا. اس نے اپنا خواب سنایا، اس نے اپنا خواب سنایا کہ خواب کے اندر رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ تو نے میری بیٹی کی خدمت کی ہے، خاطر کی ہے، خیال رکھا ہے، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے اور میری بیوی کو بھی ایمان نصیب کر دیا. اس طرح کے کئی واقعات ابن جوزی نے لکھے ہیں. یہ واقعات نہ بھی ہو، ایک آدمی جب مشہور ہے اس کا نسب کہ یہ آدمی سید خاندان سے تعلق رکھتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، اس وقت کوئی نسب محفوظ نہیں ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا سلسلہ نسب محفوظ ہے. لہذا تمام علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ بات طے ہے کہ جو آدمی جس خاندان کے اندر اس کی شہرت ہے، ایک تو یہ نا کہ آدمی کو خود تو پتہ ہے نا. ایک آدمی تھا نا کہنے لگا جی کہ میں سید ہوں نا، سادات میں سو. دوسرا آدمی کہنے لگا جی میں گواہی دیتا ہوں، میں اس بات میں گواہ ہوں یہ سید ہے. تو کیسے دیتا ہے؟ کہتا میرے سامنے پڑھے. ایک تو یہ نا کہ آدمی کو خود پتہ ہے کہ میں جس قوم کا بات کر رہا ہوں میں امان ہوں یا نہیں، میں جناب والا جدود ہوں یا نہیں ہوں، میں گجر برادری سے ہوں یا نہیں ہوں، میں مغل ہوں یا نہیں ہوں، کسی بھی قوم سے ہے. اسے پتا ہے کہ میں اس قوم سے نہیں ہوں.
اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو اس قوم سے کہتا کہ اپنا نسب بدلا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کئی نسلوں سے یہ بات چل رہی ہے، باپ دادا پردادا نگر دادا 8-10 نسلیں گزر گئی، 20 نسلیں گزر گئی ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ سادات میں سے ہے، بس یہ شہرت کافی ہے۔ اس اعتبار سے سادات کا، اہل بیت کا، حضور علیہ السلام کے نسبی رشتہ داروں کا جو آپ کا نسل چل رہا ہے، ادب احترام ضروری ہے۔ ہاں اگر عقیدہ غلط ہے تو پھر بچنا بھی ضروری ہے، یہ دونوں باتیں الگ چیز ہے نا، ادب احترام ضروری ہے، لیکن اگر عقیدہ گڑبڑ ہے تو پھر بنو ہاشم کے اندر تو بجا بھی ہے۔ بنو ہاشم میں کیا ہے؟ ابو لہب بھی ہے نا، ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، عتیبہ بھی ہے، حضور کے چچا کا بیٹا ہے، اور حضور کے 27 چچوں میں سے کتنے مسلمان ہوئے؟ 16۔ اور حضور کے چچا زاد کتنی بہنیں تھیں؟ 19 میں سے کتنے مسلمان ہوئے؟ 10۔ تو آپ کا خاندان ہے، بنو ہاشم ہے، اور آپ نے بنو ہاشم کے اوپر زکات کو حرام قرار دیا۔ بنو ہاشم زکات نہیں دے سکتے، اس میں آل جعفر، آل عقیل، آل علی، آل عباس، آل حسن، یہ حارث، یہ 5 خاندان ہیں کہ یہ زکات، صدقہ، خیرات، منت منوت، نظر نیاز، 11ویں 12ویں 13ویں کوئی چیز بھی نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ مسخ ہے، میل کچیل ہے، مان کا گند ہے۔ فرمایا اہل بیت کو گند نہ دو، ہدیہ دو۔ کیا کرو؟ ہاں ہدیہ، اس لیے کہ اس دنیا میں مال غنیمت کے بعد سب سے پاک ترین مال ہدیے کا ہے، ہدیہ دو۔ اب جب ایسی چیز سے پاک رکھنے کا حضور اسلام نے حکم فرمایا ہے، آپ بتاؤ، حضرت حسین نے کچھ تو کھا لیا، کچھ تو کھا لیا۔ حضرت حسن نے پوچھا بیٹا کہاں سے لی؟ ادھر سے، یہ تو صدقے کی ہے۔ فوراً انگلی ڈال کے کہا الٹی کرو، طے کرو اور اس کو نکالو۔ سادات پہ اللہ نے صدقے کو حرام قرار دیا ہے، تو خود بھی پاک رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ پہلے بیت کا، سادات اعظام کا ادب احترام، اس وجہ سے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، ادب احترام ضروری ہے۔ رہ گیا معاملہ عقیدے کا، عقیدے کے اندر خیال کرنا چاہیے۔ اگر شرکی عقائد ہیں، بدعات و خرافات و رسوم و رواجات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر ان کے پیچھے چلنا، وہ جی جیسے یہ کہیں گے تو یہ اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد اور بگاڑنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کے خاندان کا ادب احترام نصیب فرمائے، عقیدت محبت نصیب فرمائے، ان کے حقوق ادا کرنے بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے عقیدے کے بگاڑ اور خرابی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہمارے 4 حضرات تشریف لائے، آخری دن ہے کل، تو ایک حصہ، ایک حوالے سے تفصیلاً تقریباً ہم نے سیرت کا خلاصہ عرض کر دیا۔ کل جو ہمارے مہمان آئیں گے، خطیب علم مولانا مفتی عبد الواجد صاحب آئیں گے، پروفیسر شفیق الرحمان صاحب تشریف لائیں گے، حضرت مولانا عبد الوحید صاحب تشریف لائیں گے، اور مفتی احسان الحق صاحب تشریف لائیں گے۔ ان کا مگر دورانیہ تھوڑا تھوڑا ہی ہوگا، لیکن مفتی عبد الواجد صاحب ولادت سے شروع کریں گے، اور مفتی احسان صاحب وہ وفات تک دوبارہ ایک خلاصے کا خلاصہ انشاءاللہ آئے گا، اس میں آپ سارے حضرات تشریف لیں۔ کل تھوڑا سا زیادہ وقت دے کے آئیں، انشاءاللہ دعوت کا اہتمام بھی کریں گے آپ کے لیے۔ ختم پڑھ کے روٹی کھلانا حضور سے ثابت ہے؟ ختم پڑھ کے روٹی کھلانا حضور سے ثابت، صحابہ سے ثابت ہے؟ دین کی دعوت دے کے، دین کی بات کر کے کھانا کھلانا حضور سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب دعوت دی نا، تو حضور علیہ السلام نے شارے وقت کو بلایا، جب بلایا تو دودھ اور گوشت سے ان کا اکرام کیا۔ اونٹنی کا دودھ تھا اور ساتھ کیا تھا؟ گوشت تھا۔ گوشت بھی کھلایا، دودھ بھی پلایا، اور پھر اس کے بعد آپ ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ تو کل انشاءاللہ سیرت کا بیان بھی ہوگا، پھر آپ کا اکرام بھی ہوگا۔ تھوڑا سا وقت زیادہ دے گئے، اللہ مجھے اور آپ کو روحی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض وما فيهن، جزا الله عنا محمدا وآله۔ یا اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی جناب میں قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے، یا اللہ اس نسبت کو پختہ اور مضبوط فرما۔ آپ کی عقیدت اور محبت کے تمام پہلو ہمیں نصیب فرما۔
فرما، آپ کی مبارک طریقوں میں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين.